अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज़ाद कश्मीर की सियासत में ताकत के तवाज़ुन ने एक तारीखी मोड़ ले लिया है। जैसा कि इन हाउस तब्दीली के फाइनल राउंड में चौधरी अनवारुल हक फैसला कुन अंदाज में इक़्तिदार की दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि कानून साज असम्बली में उनके खिलाफ पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हो चुकी है। ये तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली चौधरी कासिम मजीद ने पेश की, जिसके साथ ही ऐवान की फ़ज़ा में एक गैर मामूली सियासी हलचल महसूस की गई। आज तहरीक अदम एतमाद पेश करते वक्त असम्बली का माहौल कैसा रहा, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक पर अपने एतमाद का इज़हार करते हैं और ये तहरीक अगले इजलास कानून असम्बली पर आज पेश की जाएगी। हम मुतालबा करते हैं कि पेश की जानिब से जनाब फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार तस्लीम किया जाए और आईनी और जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक इंतखाब वज़ीर-ए-आज़म का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि हुकूमत साजी का तसलसल आइन के मुताबिक बरकरार रहे। तहरीक पेश होने के दौरान असम्बली हॉल में माहौल नहायत गर्म और जज्बाती नारों से गूंजता रहा। जैसे ही तहरीक पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो ईवान में तब्दीली की एक नई सियासी लहर नुमाया दिखाई दी। बहरहाल तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के साथ ही चौधरी अनवारुल हक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे से हटा दिए गए। इस सियासी पेशरफ्त ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत का नक्शा बदल कर रख दिया है। आज तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद असम्बली में चौधरी को खिताब करने का मौका दिया गया। खिताब करते हुए उनका क्या कहना था, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। अब तक इस तरीके एतमाद पेश करने का और इसके कामयाब होने का जो फैसला है वो नतीजा आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अच्छा, अगर ये दोस्त मुझसे मशवरा कर लेते तो शायद ये तकरीर का मौका ना आता। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी तनहा कबूल करने को तैयार दिखाई नहीं देते, लेकिन जाहिर है वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो ऐसे में तमाम तर उमूर की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होती है। और वाकिफ़ाने हाल के नज़दीक साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह उनकी मुसलसल सियासी और इंतज़ामी कमज़ोरियाँ थी। उनके दौरे हुकूमत में हुकूमती पॉलिसीज़ का गैर वाज़ेह रहना, फैसला साजी में ताख़ीर करना और इंतज़ामी उमूर पर कमज़ोर गिरफ्त ने यह तासुर मजबूत किया कि हुकूमत अपनी समत मुतय्यन करने में नाकाम है। फिर इसी तरह तरक्याती मनसूबे ज़ेर इल्तवा होना, इदारा जाती फैसलों में गैर यकीनी कैफियत ने मजबूरी तौर पर एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें एतमाद की कमी मुसलसल बढ़ती रही और सियासी कमज़ोरियाँ अपोजिशन के लिए इस बात का इशारा बन गई कि अब इक़्तिदार की तब्दीली का वक्त मुनासिब है और यूँ अदम एतमाद की तहरीक एक मुनज़्ज़म सियासी हिकमत अमली की सूरत इख्तियार करती गई। फिर अवामी दबाव ने भी इस मुमकिन तब्दीली को मजबूत बुनियादें फराम की। महंगाई, बेरोज़गारी और माशी बेचैनी ने शहरियों में बेतहाशा इज़्तिराब पैदा किया, जिसका इजहार आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत में होने वाले बड़े एहतजाजों की सूरत में सामने आया। ये मुज़ाहरे इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गए कि वफाकी हुकूमत को बराह रास्त मुदाखलत करना पड़ी और मुज़ाहिरीन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना पड़ा। ये सूरत हाल मजमूई तौर पर चौधरी अनवारुल हक के लिए एक बड़ा सियासी धचका समझी गई, क्योंकि ये वाज़ेह हो गया कि मकामी हुकूमत अवामी बहरान को खुद संभालने की सलाहियत नहीं रखती। अवामी मुश्किलात के हल में सुस्त रवि और सियासी महाज पर गैर यकीनी कैफियत ने राय अमा भी हुकूमत से दूर कर दी और यूँ वो माहौल मुकम्मल हो गया जिसमें पार्लिमानी सतह पर अदम एतमाद की तहरीक को न सिर्फ जवाज़ मिला बल्कि इस तहरीक के ऐवान में कामयाबी के इम्कानात भी बढ़ते हुए नजर आने लगे। अमली तौर पर यह तहरीक हुकूमत की मजमूई पॉलिसीज़ की नाकामियों, अवामी दबाव और सियासी कमज़ोरियों के इम्तजाज का नतीजा बनकर सामने आई है, जिसके बाद चौधरी अनवारुल हक की पोजीशन कमज़ोर तर होती चली गई और नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि आज उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो चुकी है। अब आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है और पीपल्स फैसल मुमताज़ राठौर नए कायदे ऐवान मुंतखब हो चुके हैं। अब अहम सवाल ये उठाया जा रहा है कि इतनी कलील मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी ने हुकूमत लेने का रिस्क क्यों लिया है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात आइंदा बरस जुलाई में होने वाले हैं और इससे कबल निगरान सेटअप की तश्कील के बायस पीपल्स पार्टी की नई हुकूमत के पास अमली तौर पर महज 7 से 8 माह का मुख्तसर अरसा रहेगा। ऐसे महदूद वक्त में इक़्तिदार संभालने का फैसला बज़ाहिर मुश्किल और रिस्क से भरपूर दिखाई देता है। मुमकिन है पीपल्स पार्टी ये समझती हो कि अगर वो इस मुख्तसर मुद्दत में अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में कामयाब हो जाती है तो उसके 2026 के आम इंतखाबात में दोबारा वाज़ेह बरतरी हासिल करने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। लेकिन दूसरी सूरत में अगर हालात को संभालने में नाकामी हुई तो ये फैसला पार्टी के खिलाफ भी जा सकता है। ताहम ये भी हकीकत है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों पर आवाम का एतमाद तेज़ी से कम हो रहा था और अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक के बाद सियासत और आवाम के दरमियान फासला बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए किसी न किसी सियासी कुव्वत को यह ज़िम्मेदारी कबूल करना ही थी। इसलिए पीपल्स पार्टी ने इस चैलेंज को कबूल करना ज़्यादा मुनासिब समझा, जबकि बाद सियासी हलकों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की चंद माह की हुकूमत साजी महज बहती गंगा में हाथ धोने के बराबर है। जबकि
ایک رائے یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ در حقیقت پیپلز پارٹی مرکز سے حکمران جماعت کے دباؤ کے پیش نظر وہ آزاد کشمیر کی حکومت میں رہ کر حالات کو کسی نہ کسی طرح اپنے حق میں کرنا چاہتی ہے تاکہ آئندہ عام الیکشن میں مجموعی طور پر اس کا سیاسی وزن بڑھ سکے. بہرحال اب جو چیلنجز پچھلی حکومت کو تھے وہی آنے والی حکومت کو بھی درپیش ہوں گے. نئی حکومت کو سب سے پہلا چیلنج سیاسی استحکام کو یقینی بنانے کا ہوگا کیونکہ آزاد کشمیر میں بار بار کے احتجاج اور حکومت کی تبدیلی یا اندرونی اختلافات سیاسی عمل کی رفتار کو متاثر کر سکتے ہیں. اس لیے استحکام برقرار رکھنا بنیادی اہمیت رکھتا ہے. دوسرا بڑا چیلنج گورننس کا ہے. آزاد کشمیر میں ترقیاتی منصوبے زیر التوا، بجٹ امور، ادارہ جاتی اصلاحات اور عوامی خدمات کی فراہمی وہ شعبے ہیں جن میں پہلے سے موجود خلا کو پر کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات ناگزیر ہو گئے ہیں. خصوصاً نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی، بے روزگاری، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری کی ضرورت ہے اور سیاحتی معیشت کو منظم انداز میں آگے بڑھانا بھی یقینی طور پر نئی حکومت کے لیے توجہ طلب معاملات ہوں گے کیونکہ فیصلہ سازی میں تاخیر یا پالیسی کے غیر واضح ہونے سے عوامی توقعات کا بوجھ مزید بڑھ سکتا ہے. اس لیے ان شعبوں میں متوازن اور مربوط حکمت عملی درکار ہوگی. تیسرا اہم پہلو وفاق اور آزاد کشمیر کے تعلقات ہیں. اس صورت میں نئی حکومت کو مرکز کے ساتھ بہتر ہم آہنگی، اختیارات کی تقسیم پر وضاحت اور عوامی نمائندگی کے جو مطالبات ہیں ان کے درمیان ایک متوازن راستہ نکالنا ہوگا. اور چوتھا چیلنج آزاد کشمیر کی معاشی صورتحال بھی ہے. مقامی بجٹ کا بڑا حصہ انتظامی ضرورتوں میں صرف ہو جاتا ہے جبکہ ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے وسائل محدود ہوتے ہیں. اس وجہ سے نئی حکومت کے لیے مالی نظم و ضبط کو مضبوط بنانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب یہ آزاد کشمیر کے فرنٹ پہ ہونے والی تبدیلیاں ہیں. مرکز کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ظاہر ہے اتحادی جہاں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہے وہاں پر بھی ایک اہم معاملہ دیکھا گیا. پہلے آج ایم کیو ایم کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی، اس کے جواب میں آج ایک اور پریس کانفرنس پیپلز پارٹی کی طرف سے رہی. 18th امینڈمنٹ کی جہاں پر بات ہوئی وہیں پر ایم کیو ایم نے ریزرویشنز شو کیے صوبائی سطح پہ بلدیاتی انتخابات کو لے کے. وہ ریزرویشنز کیا تھے؟ اگر پروڈیوسر وہ دکھا سکے. مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ حکومت نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے آج کے حالات، ماحول اور پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارے پاس ایسے نہیں ہیں کہ ہم آج اس بل پر تمام پارٹیز کی جو ہے وہ مدد لے سکیں، سپورٹ لے سکیں. آپ اس کو آئندہ آنے والی ترمیم کے لیے خدا کے واسطے پینڈ کر دیں. ایم کیو ایم چاہتی تو اور وزارتیں مانگتی، ایم کیو ایم چاہتی تو یہاں پر ڈیولپمنٹ پیکج کے نام پر پیسے مانگتی. ایک لفظ اس بات کے علاوہ بات نہیں ہوئی ہے کہیں کسی وقت، کسی موقع پہ، کسی بھی جگہ پہ کہ نہیں ہمیں پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل پہنچانے ہیں. جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی، وہ کیا کہہ رہے تھے وہ بھی دکھاتے ہیں. سندھ کی تقسیم مشکل نہیں، ناممکن ہے. صوبہ بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. صرف اور صرف اپنی میں کہوں گا کہ وہ اپنی مردہ سیاست کو جو دفن ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے وہ اجاگر کرنے کے لیے کام نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پالیٹکس کریں. پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی پارٹی ختم ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پروگریسو بنیں، اچھی پالیٹکس کریں، مثبت پالیٹکس کریں. ہم آپ کو ویلکم کریں گے. ہمیں جہاں آپ کو مدد کرنے کی ضرورت ہوگی ہم مدد کریں گے. اس وقت بات کریں گے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر بیرسٹر ضمیر حسین بھگیو ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سینیٹر صاحب سب سے پہلے تو آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت مبارک. آج عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے، بٹ ہاؤ چیلنجنگ از دس فار پاکستان پیپلز پارٹی؟ ایک تو قلیل مدت کے لیے حکومت سنبھالی ہے، 7 سے 8 ماہ بعد ظاہر ہے وہاں پہ جنرل الیکشنز بھی ہے، اس سے پہلے یہ عدم اعتماد کی تحریک لانا اور پھر حکومت تبدیل کر دینا، بدل دینا. ہاؤ چیلنجنگ از دس اور یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے کیوں کیا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ دیکھیے ہم ذمہ داری سے ڈرنے والے نہیں ہیں کیونکہ آزاد کشمیر میں وہ انتہائی اسٹریٹجک پارٹ ہے پاکستان کا. تو اس میں جو ہے وہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے اس کو انکمبنٹ جو وزیر اعظم تھے انوار الحق وہ ایڈریس کرنے میں ناکام رہے اور عوام میں جو ریزنمنٹ تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، سوشل اکنامک جو ریزنمنٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس کو تبدیل کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹی کے احتجاج بھی ہوا، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو نیگوشیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ ذمہ داری جو ہے وہ نبھا سکتی ہے کیونکہ ہم نے چیلنج قبول کی ہے اور اس کو ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. کیونکہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ ان کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز چاہیے، ان کو جو ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز چاہیے، ان کو جو ہے وہ وہاں انفراسٹرکچر کی فیسلٹیز چاہیے اور جو ینگ جنریشن ہے وہ ان کا سیٹسفائی نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی
ان تمام مسائل دیکھیں اس سب کے لیے تو بجٹ چاہیے ہوگا نا حکومت کو، جو آزاد کشمیر کی نو منتخب حکومت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کوٹا سسٹم کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، جس کو الٹیمیٹلی آپ کو یہاں ایوان میں لانا پڑے گا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے ہوں گی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں اس کی منظوری کے لیے یہ حکومت اہلیت رکھتی ہے، کیپیسٹی رکھتی ہے؟ دیکھیے ہم نے یہ ظاہر ہے تو کوalition گورنمنٹ ہی ہے، سبھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے آن بورڈ لینا پڑتا ہے، اور ہم نے یہ چیلنج جو ہے وہ لی ہے۔ تو جو تمام ایشوز ہیں خاص طور پر جو ایکشن کمیٹی نے ہائی لائٹ کیے تھے، ہم ان ساروں کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے یہ حکومت لی ہے، اور مدت قلیل ہے، لیکن اس کے باوجود جو کشمیر کے جو آزاد کشمیر کے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم کوalition پارٹنرز ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے کہ اگر جو ہے وہ مزید ریسورسز چاہیے آزاد کشمیر کو تو وہ کیسے فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور اس سے جو ہے ہم ڈسکنٹینمنٹ جو ہے اس کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ ظاہر ہے آگے جنرل الیکشن ہے، ایسے میں تو ایک بہت بڑا ٹیسٹر ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر الیکشنز میں تو لوگ غصہ نکال دیں گے۔ دیکھیے ہم تو بھرپور کوشش کریں گے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ اس پوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ میں آنے سے کمزور ہوں۔ ظاہر ہے ہم نے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ قیادت نے ایسے نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے وہاں ایک دیکھیں نا، وہاں چینج بھی لوگ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم چینج ہو، وہ بھی لوگ چاہتے تھے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ بھی نہیں دیا، اور اس وجہ سے یہ مجبوراً جو ہے وہ کرنا پڑا۔ تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی اس قلیل مدت میں جو بھی ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی، اور یہ امید دے گی کہ نیکسٹ جو الیکشنز ہوں گے اس میں جو ہے وہ روڈ میپ کیا ہوگا۔ نہیں، لیکن پی ایم ایل این واز ناٹ آف دا ویو کہ یہ ایسا ہو، وہ تو سمجھتے تھے کہ الیکشنز تک معاملات کو چلانا چاہیے، الیکشنز ہی اس کا واحد حل ہے۔ ہاں وہ تو ایسے چاہ رہے تھے، لیکن ہماری جو ہے وہ سوچ ڈفرنٹ تھی، کیونکہ وہاں ڈسکنٹینمنٹ زیادہ ہو گئی تھی۔ آپ نے بھی دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ مظاہرے ہوئے، کیسے لوگوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ پر جو ہے وہ نو کانفیڈنس کا اظہار کیا گلیوں میں، راستوں میں۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ کشمیر از اے ویری امپورٹنٹ ایریا پاکستان کے لیے، تو اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنل انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر میں جو ہے وہ ایسے ہیلتھ، ایجوکیشن، جاب کریشن کے پروجیکٹس لائے جائیں، اور فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے وہ بھی بات کی جائے کہ اس میں وہ کیا مدد کر سکتی ہے، تو کہ 7-8 مہینے میں جو ہے وہ کوئی آگے کا روڈ میپ جو ہے وہ گورنمنٹ دے سکے اور کچھ کر سکے۔ اس وجہ سے ہم نے چیلنج لی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس چیلنج پر پورا اترے، اور نیکسٹ والے الیکشنز میں جو ہے وہ کوئی پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ مجھے نقصان پہنچے۔ تو میرے خیال میں ہم نے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے سینیٹر صاحب کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کرے گی، احتجاج نہیں ہوں گے آزاد کشمیر پر؟ دیکھیے اس سے یہ بھی ہے کہ نیکسٹ الیکشنز نزدیک ہیں، اور گورنمنٹ کا جو گورنمنٹ کی مدت ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے، اور اس میں ہم تو سب تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لے کے کام کریں گے۔ جو نیا پرائم منسٹر آیا ہے راٹھوڑ صاحب، وہ تمام اسٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس میں لے کے ہی کام کریں گے، اور جو ایکشن کمیٹی کے جو مین مطالبات ہے اس پر بھی گورنمنٹ کام کرے گی۔ تو یہ ریکنسلیشن کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ چلے گی، اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ 7-8 مہینے میں کوئی واضح فرق آ جائے گا کشمیر کی صورتحال میں، اور ہم ان کے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑی امپورٹنٹ آج ایک پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے ہوئی کہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو 18th امینڈمنٹ کی چیمپئن کہتی ہے، تو وہی اختیارات صوبوں تک تو، یعنی جو ضلعی حکومتیں ہیں، بلدیاتی نظام ہے، وہاں تک تو نہیں پہنچتے ہیں، تو اس کے لیے این ایف سی ہی کافی نہیں ہے۔ پی ایف سی کو پروونشل فائنانس کمیشن ہوتا، وہ تو کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ تو ناممکن بات ہے، وہ اس پر پالیٹکس کرتے آئے ہیں، اور سندھ کو تقسیم کرنا جو ہے ناممکن ہے، جیسے شرجیل میمن صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کیا۔ ایم کیو ایم جو ہے یہ پالیٹکس کرتی ہے لوکل گورنمنٹ کی، لیکن 18th امینڈمنٹ میں آرٹیکل 140A میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پروویژن ڈالا تھا کہ ایچ پروونس شل اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو financial, administrative and political authority to the elected representatives of the local government۔ وہ صرف صوبہ سندھ میں جو ہے نا وہ کام، اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے آرٹیکل 140A جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی تھی، اس نے بھی انٹرپریٹیشن کر دی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہ یہ اختیارات
اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو ہم نے جو ہے وہ امینڈ کیا اور اس کے تحت ہی سندھ واحد صوبہ ہے جس میں لوکل گورنمنٹ چل رہا ہے، اس کے باقاعدہ انتخاب ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ اس کو ریسورسز اور اتھارٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہے. لیکن ایم کیو ایم والے جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ صوبہ کہاں، یہ تو خود سینٹرل میں رہ گئے ہیں، 1-2 ضلع میں رہ گئے ہیں، ان کی کہاں ہے پریزنس؟ صوبہ کیسے بنائیں گے لوگ جو ہے وہ ان کو صوبہ بنانے 27ویں ترمیم کے بعد کو 28ویں ترمیم آنے کا اندیا تو ہے، تو کیا یہ سب 28ویں ترمیم میں ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو کہتے ہیں نا، دیکھو میں اس معاملے کو بھی کلیئر کر لوں، یہ جو ہے وہ کنفیوژن ہے کنٹری میں. دیکھیے لوکل گورنمنٹ کو جو ہے نا این ایف سی سے پیسے نہیں ملنے، نہیں جو پی ایف سی ہے اس پر بھی مجھے پرسنلی قانون میں تو آ گیا ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ کے پوری ورلڈ میں اپنے ٹیکسز اینڈ ریسورسز ہوتے ہیں، اس کو پروونشل گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی، اس کو فیڈرل، یہ جو ٹیکسز 4 بڑے ہیں جو آئین میں فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اس کی تقسیم ہوتی ہے، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، یہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں. لوکل گورنمنٹ کے ٹیکسز سیپریٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو یہاں پراپرٹی ٹیکس ٹرانسفر کر دیا ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ کو پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے جو ہے وہ ٹائم لگے، کیونکہ اس کو اپنے ریسورسز سے جو ہے نا مضبوط کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہینڈ آؤٹ دے دے، پی ایف سی سے پیسے دے دے، این ایف سی سے پیسے دے دے. اسپرٹ تو 18th امینڈمنٹ کی ڈیولیوشن آف پاورز ہے نا سر، جو نیچے تک ہونی چاہیے، وہ وفاق سے صوبے تک تو پہنچتی ہے، لیکن صوبہ الٹیمیٹلی اس کو بلدیاتی حکومت تک نہیں پہنچاتا نا. میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ پروونشل فائنانس کمیشن کرتا ہے. یہ دیکھیے یہ ڈی سینٹرلائزیشن کا جو ایشو ہے آرٹیکل 38 میں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اپنی ایڈمنسٹریشن کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے اور صوبوں کو بھی ڈی سینٹرلائز کرنا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو. یہ نہیں ہے اس میں کہ صرف لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کرنی ہے اور تمام ڈپارٹمنٹ، اس کا یہ اسپرٹ ہے کہ ان کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ جو ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھو فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی صوبوں کو، این ایف سی دیتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ سب کلیکٹ کرتی ہے، این ایف سی میں 8 ممبر صوبوں کے ہوتے ہیں، ایک ممبر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے این ایف سی دیتا ہے ٹیکس ریونیو سے، اور پروونسز کو بھی جو ہے وہ این ایف سی دیتا ہے. تو یہ امپریشن کہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو پیسے دیتی ہے، نہیں بھائی، صوبوں کو پیسے این ایف سی دیتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی وہ پیسے دیتی ہے اور وہ پیسے صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے دوران تقسیم ہوتی ہے. لوکل گورنمنٹ کو بالکل جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، لیکن وہ اسٹرانگ تب ہوں گی جب ان کے اپنے ریسورسز ہوں گے، اپنے ٹیکسز ہوں گے. ورلڈ اوور ان کے اپنے ٹیکسز ریسورسز ہیں، وہ پروونشل گورنمنٹ کے پی ایف سی یا ہینڈ آؤٹس پر یا فیڈرل گورنمنٹ کے ہینڈ آؤٹس پر نہیں چلتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ فیڈرلائز ہوں. ایون جو ہے وہ آپ کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں جو 1956 تک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تھا، صوبائی اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز دونوں پروونسز کراتے تھے. لاسٹلی سینیٹر صاحب 28th امینڈمنٹ کے اندر کوئی ایسی پروویژن آ رہی ہے؟ 28 تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، یہ تو افواہیں ہوتی ہیں. جب تک جو ہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے لانا کوئی ایزی بات نہیں ہے. یہ تو لوگ ٹی وی پر کہہ دیتے ہیں 28 آ رہی ہے، 29 رہ رہی ہے. اس کے لیے بڑا کنسنسس بنانا پڑتا ہے. لیکن ہم اسٹرانگ لوکل باڈیز کے پروونشل گورنمنٹ آف دا پروونس یا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ حق میں رہی ہے. ہمارے پاس ہی جو ہے وہ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ ہے. کسی دوسرے صوبے میں کسی میں پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہی. آپ جہاں دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا حشر ہے لوکل گورنمنٹ کا. تو یہ کلیم کرنا کہ جو ہے وہ اس طریقے، ہاں اس میں جو ہے وہ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں پارٹیز کی، ہم ان کو ان کے پوائنٹ آف ویو کا ٹھیک ہے. ریسپیکٹ کرتے سینیٹر ہیں. صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. سینیٹر ضمیر حسین بگٹی پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ. پاکستان کو درپیش اندرونی چیلنجز میں سب سے خطرناک اور پیچیدہ چیلنج فتنۃ الخارج کی وہ دہشت گردانہ سوچ ہے جو مذہب کے مقدس نام پر نوجوانوں کو ریاست اور فوج کے خلاف بغاوت پر اکساتا ہے. یہ گروہ نہ صرف اسلام کی اصل جو تعلیمات ان کی غلط تشریح کرتا ہے، بلکہ جو فساد فی الارض ہے اس کے ذریعے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں بھی کرتا ہے. حال ہی میں گرفتار دہشت گرد احسان اللہ محسود کے اعترافی بیان نے ایک بار پھر اس خارجی سوچ کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. اب یہ اعتراف ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گردی کوئی جذباتی یا فوری عمل نہیں، بلکہ ایک منظم نیٹ ورک اور گہری ذہن سازی کا نتیجہ ہے. فتنۃ الخارج کا ایک بنیادی حربہ یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کو جہاد اور دین کے غلط مفہوم کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. احسان اللہ کے مطابق فتنۃ الخارج نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال کرتے ہیں. یہ ذہن سازی صرف نظریاتی نہیں بلکہ نفسیاتی قید بھی بن جاتی ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو ان کے خاندان، معاشرے اور ریاست سے کاٹ کر
ایک جھوٹے یا خود ساختہ ایجنڈے کے تابع کر دینا ہے۔ پاکستان میں مختلف علاقوں میں ریاست مخالف نیریٹو پھیلانے کی کوششوں کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ریاست کو چیلنج کیا جائے گا، بلکہ نوجوان نسل کو اس راستے پر لگا دیا جائے جو انہیں بربادی، بدامنی اور خانہ جنگی کی طرف لے جائے۔ یعنی فتنۃ الہندوستان کا مقصد گمراہی کے ایجنڈے پر چل رہا ہے، اور جب احسان اللہ اس ایجنڈے کی حقیقت کا اس کو ادراک ہوا اور جب اس نے قریب سے پاک فوج کے کردار کو دیکھا تو اسے حقیقت کا علم ہوا۔ اس کے بقول اس نے پاک فوج کے جوانوں کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا اور اس نے نماز اور کلمہ سیکھا جو اس کو پہلے نہیں آتے تھے۔ یہ بات نہایت اہم ہے کیونکہ یہ دہشت گرد گروہ نوجوانوں کو یہ باور کراتا ہے کہ پاک فوج ریاستی ادارے دین سے دور ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ فوج نے ہمیشہ وطن کے دفاع کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کے تحفظ اور امن کی بحالی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اس وقت سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ابھی ہم نے پلے کیا ہے اور ظاہر ہے یہ پوری کے پوری وہ جو سوچ ہے، فلسفی ہے، اس کو نریٹ کرتا ہے کہ کس انداز میں لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کو پھر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ فتنۃ الخارج ہو یا فتنۃ الہندوستان ہو، اس کے تانے بانے تو ملتے ہیں۔ ہاؤ امپورٹنٹ از ٹو کرب دس ایلیمنٹ ناؤ، اور اس کے بعد کتنا ضروری ہو گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے لیے کائنیٹک آپریشن ہی ضروری ہے یا پھر جو یہ جو پرٹیکولرلی برین واش کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور کاؤنٹر اسٹریٹجی درکار ہوگی؟ دیکھیں، اس میں ایک بات تو سب سے اہم بات ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو 20 پوائنٹ کا ایجنڈا بنایا گیا تھا، اور اس میں بھی سب سے اہم جو تھا وہ تھا کہ مدرسہ ریفارمز، پولیس ریفارم، جوڈیشل ریفارمز، یہ ساری چیزیں شامل کی گئی تھی۔ اور ابھی 2021 میں 14 نکات آئے ہیں، اس کے اندر بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 32,000 مدرسے ہیں جس میں 16,000 رجسٹرڈ ہیں اور 16,000 رجسٹرڈ ہی نہیں۔ اب وہاں پر کون سے مسلک، اس کے بعد کون سا ایجنڈا، کہاں سے فنڈنگ آتی ہے، کون ان کو پڑھاتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ دے ہیو ٹو بی رجسٹرڈ آل، اور ان کا کریکولم بھی ہونا چاہیے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ آپ ان کو یہ آئی ٹی کے بارے میں بتائیں، آپ ان کو دین کے بارے میں بتائیں، آپ ان کو باقی دنیاوی چیزوں کو بتائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر آپ ان کو ایک برین واش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ کافر ہے، پاکستانی فوج کے خلاف جہاد جائز ہے، یہ بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ اب احسان اللہ جو بات کی مسعود نے، اس نے کیا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہمارے سپاہی بہت ہی دینی ہیں، 5 وقت کی نماز ایون جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں بھی پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، 2 جماعتیں کر لیتے ہیں، ایک جماعت پڑھ رہی ہوتی ہے، ایک اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے تاکہ کوئی اٹیک نہ کر سکے، اور اس کے بعد ہر لحاظ صبح بھی تلاوت کرتے ہیں، فجر کے ٹائم پر، ہر ٹائم پر۔ یہی اس نے دیکھا، اور اس کو دیکھیں یہ اس کو نہ کلمہ آتا تھا نہ اس کو تلاوت آتی تھی، نماز آتی تھی۔ آپ امیجن کریں پھر آپ کو اسلام کیسے، آپ اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو پتہ چلا کہ پاکستان کی فوج کتنی اسلامک فوج ہے اور وہ اس کے خلاف جہاد بالکل غلط ہے۔ اور یہ تو امیر ان کے جو تحریک طالبان کے انہوں نے بھی کہا ہے، اور یہ بات کی گئی ہے، یہ ان کی پولیس اکیڈمی بھی جب پاسنگ ہو رہی وہاں پہ بھی بات کی گئی تھی۔ تو اس لیے یہ بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے، ہمیں مدرسہ ریفارمز کی بہت سخت ضرورت ہے، ان کے سلیبس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، جو بندی ہیں، بریلوی ہیں، اور کون سے مسلک ہیں، ہر ایک بالکل اپنا جو آپ کے مسئلے کا ضرور اس کو کریں، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ساتھ جو اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ملک کی مسلح افواج کے بارے میں اس میں بڑی کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد کون اناؤنس کرتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات بریگیڈیئر صاحب آپ کر رہے ہیں، مدرسہ ریفارمز کی اور رجسٹریشن کی، اور پھر آپ نے کہا 32,000 میں سے 16,000 رجسٹرڈ ہے، کیا رکاوٹ حائل ہے رجسٹریشن میں؟ آپ کے علماء دین رکاوٹ ہیں، مولانا فضل الرحمان رکاوٹ ہیں، آپ کے اور جو وہ خلاف کر جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی آپ کے سامنے 2 اسٹار جنرل کو لگایا، ان کو اس وقت ذمہ دار بنایا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، پھر وہ سب شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون غیر اسلامی بات کر رہے ہیں۔ کیا حالانکہ وی وانٹ اسٹینڈرڈائز ایجوکیشن، دینی تعلیم بھی دنیاوی۔ دیکھیں ایک بچے کو اگر آپ خالی ایک برین واش کر رہے ہیں، دینی خالی تعلیم تو نہیں اس کو چاہیے، ساتھ دنیاوی بھی تو چاہیے نا، اس سے ایک کامیاب شہری بننا ہے، تو اس کے لیے اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اس کو آپ کو انگلش کی ضرورت پڑھنے کی ہے، اس کو حساب کی ضرورت ہے، اس نے کل کو گریجویشن کرنی ہے، کیا کرے گا؟ خالی وہ
مسجد کا مولوی تو نہیں بنے گا، اس کو اسکالر بننا چاہیے، مفتی بننا چاہیے، مفتی کے لیے ساری تعلیم معلوم کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں بات کرتا ہوں. تو یہ پرابلم ہے جہاں سے بڑا بیکلیش سارا ہمارے علماء مساق کی طرف سے آتا ہے. بہت اچھے ہمارے ہیں جیسے مولانا اشرفی صاحب ہیں اور تقی عثمانی صاحب ہیں اور کتنے منیب مفتی صاحب ہیں، وہ سب بات کرتے ہیں، لیکن دے ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ورک آؤٹ. آپ حیران ہوں گے کہ زیادہ تر آپ کے یہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ایک دوسرے کے خلاف نماز نہیں پڑھ سکتے. اسلام یہ تو نہیں کہتا جو آپ نے بالکل، میں خود بھی کہتا ہوں کہ چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی ہے، I have no right to comment on that. یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہے کہ وہ کیا کرے. مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں کلمہ توحید پڑھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں اور اللہ ایک ہے، اس پہ یقین رکھتا ہوں. باقی ہر ایک کی اپنی تو اپنی بغیر صاحب لاسٹلی ظاہر ہے یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرح کے چیلنجز ہیں نا. ایکسٹرنلی جو فتنۃ الخارج ہے یا فتنۃ الہندوستان ہے وہ انہی لوپ ہولز کو، گیپس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک تو اپنے ہاتھ سے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اوور کم کریں، پھر ظاہر ہے دوسری طرف کائنیٹک ڈومین کے اندر آپریشن بھی کرنا پڑے گا. بالکل. اور اس کے لیے پھر دیکھیں جو اس طرح کی جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے اس کے خلاف ریاست اس کو نہ معاف کرے گی، اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے گی اور اس کو جہنم واضح کرے گی، جو خارجی ہیں ہندوستان میں. لیکن جو ہتھیار ڈالتے ہیں پاکستان کے آئین قانون کو مانتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، پاکستان وہ ایک ریاست ماں کی طرح بھی ہے، اس کو معاف بھی کر سکتی ہے. لیکن جو APS کے بچوں کو جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس کو معاف کرنے سے ان سے اجازت لینی پڑے گی. جب آپ ہتھیار ڈالتے ہیں ان کے پیرنٹس سے بات کی جائے گی جی کیا آپ کو وہ سزا جو بھی ہوتی ہے قانون کے مطابق وہ آپ کو دینی پڑے گی. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو ہم چھوڑ کے جی آپ ہتھیار اٹھا لیے اب آپ آئیں اور اب زبردستی کریں، جتھا ہے کہ جی نہیں جی میں تو یہ کروں گا ورنہ میری بات بنے. ریاست ایسے نہیں کرتی. ٹھیک، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا قانوناً جرم ہے، اس کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. ہاں ساتھ ہی ساتھ جو جیسے تحریک طالبان کی حکومت ہے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں بٹ ناٹ خارجیوں کے ساتھ، یا ہندوستان کے خلاف ناٹ ٹاک ٹو دیم. جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے خلاف خرگز بات کی. ہاں ہتھیار ڈالیں، آئین و قانون کو مانیں، اس کے بعد آگے بات کریں. دین وی آر ایٹ. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. سر بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ٹائر ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک اور بریک کے بعد آتا ہے. بنگلہ دیش کی بین الاقوامی کرائم ٹرائبیونل کی جانب سے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات ثابت ہونے پر انہیں موت کی سزا اور عمر قید دینے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف مقدمات کا 453 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے. در حقیقت اس فیصلے کی بنیاد وہ الزامات ہیں جو مظاہرین کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر، ہیلی کاپٹر اور ڈرونز کے استعمال کی اجازت اور ریاستی طاقت کو جان بوجھ کر عوام کی مخالفت کو کچلنے کے لیے استعمال کرنے پر مبنی ہے. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف سنایا گیا فیصلہ ایک ایسے سیاسی دور کا دھماکہ خیز اختتام ہے جس میں اقتدار کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی خواہش نے ریاستی ڈھانچے، انسانی حقوق اور عوامی آزادیوں کو شدید متاثر کیا. ان کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، طاقت کے غلط استعمال اور مظاہرین کے خلاف ہلاکت خیز کریک ڈاؤن کے الزامات نے نہ صرف ملک کو بحران میں ڈال دیا بلکہ خطے کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی نئے سوالات کھڑے کر دیے تھے. شیخ حسینہ کی طویل حکمرانی نے ابتدا میں معاشی ترقی اور استحکام کا تاثر ضرور دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست کا رخ آمرانہ طرز حکمرانی کی طرف بڑھتا گیا. انہوں نے ریاستی اداروں، میڈیا اور سیاسی مخالفین کو ایک ایسے حصار میں دھکیل دیا جہاں اختلاف رائے کو ریاست دشمنی سمجھا جانے لگا. ان کے دور میں بنگلہ دیش میں جو ترقیاتی بیانیہ پیش کیا وہ جمہوری اداروں کی کمزوری اور انسانی آزادیوں کی پائمالی کا باعث بنا. خاص طور پر طلبہ تحریک کے دوران ہونے والا کریک ڈاؤن ان کے اقتدار کے تاریک ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے. ہزاروں مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال، سیکیورٹی فورسز کو کھلی اجازت دینے جیسے اقدام نے ان کی حکومت کے جابرانہ اور آمرانہ طرز حکمرانی کو بے نقاب کیا. یہ محض احتجاج نہیں تھا بلکہ ایک نوجوان نسل کی سیاسی بیداری تھی جس کے جواب میں ریاست نے طاقت کے اس استعمال کو ترجیح دی جس کا نتیجہ وسیع پیمانے پر ہلاکتوں، خوف اور عوامی بے چینی سامنے آیا. یہ بھی واضح ہے کہ شیخ حسینہ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ راستہ اپنایا جس میں قانونی اور سیاسی اخلاقیات کی بجائے طاقت اور دباؤ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی.
अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कानून विरासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम फैसला है, उस फैसले पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खातीन के हक़ विरासत से मुताल्लिक़ एक नहायत अहम और उसूली फैसला जारी करते हुए न सिर्फ आइनी और शरई तकाज़ों को वाज़ेह किया है, बल्कि पाकिस्तान के समाजी ढांचे में मौजूद एक देरीना मसले पर भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले को जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपने इस्तीफ़े से कबल तहरीर किया, जो इस नौइयत के मामलात पर उनके मुस्तकिल मौक़िफ़ का तसलसल भी है। अदालत ने करार दिया कि विरासत का हक़ खुदाई हुक्म है और किसी भी औरत को इस हक़ से महरूम रखना न सिर्फ आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, बल्कि इस्लामी तालीमात की भी सरासर नफ़ी है। फैसले में ये नुक्ता भी नुमाया किया गया कि दरख्वास्त गुजार आबिद हुसैन अपने इस दावे को साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहे हैं कि जायदाद उन्हें तोहफे में दी गई थी। अदालत ने इसे गैर संजीदा बदनीयती पर मबनी और विरासत की तकसीम में गैर ज़रूरी ताख़ीर पैदा करने वाला मौक़िफ़ करार दिया। इसी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने आबिद हुसैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, जिसे 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराने का हुक्म दिया गया है और ये रकम बराह रास्त वरसा में तकसीम की जाएगी। ये सज़ा न सिर्फ एक इनफरादी केस का फैसला है, बल्कि एक ऐसे तमाम अफराद के लिए एक सख्त पैगाम है जो कवानीन के और ख़वातीन के शरई और कानूनी हुकूक़ को दबाने की कोशिश करते हैं। माशरती और कानूनी दोनों हवालों से ये फैसला एक संगे मील साबित हो सकता है। देही और शहरी पाकिस्तान में आज भी हज़ारों ख़वातीन अपने हिस्से की विरासत हासिल करने के लिए बरसों तक अदालतों का सामना करती हैं, जबकि अक्सर ख़ानदान तोहफ़ा, रजामंदी या छोड़ दिए जैसे गैर साबित शुदा दावों के ज़रिए ख़वातीन का हक़ सल्ब कर लेते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने वाज़ेह किया है कि विरासत के मामलात में ताख़ीरी हरबों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए ये उसूल मजबूत किया कि ख़वातीन को विरासत से महरूम करना न सिर्फ माशरती नाइंसाफ़ी है, बल्कि आइनी हुकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को बता होगी। इंशाअल्लाह कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।